बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे लिए ये बात बहुत बड़े एज़ाज़ की बात है कि एक बालिग आदमी ने मुझे नौजवानों के हवाले से एक लेक्चर के लिए यहाँ मदऊ किया है। मौजूदा ज़माने में नौजवानों के मसाइल फ़िक्र इकबाल की रोशनी में हम देखने की कोशिश करेंगे। अल्लामा की फ़िक्र का जब हम जायज़ा लेते हैं और कलाम इकबाल उर्दू और फ़ारसी को बनज़र गायर देखते हैं तो ये हकीकत सामने आती है कि वो बार बार नौजवानों को मुखातिब करते हैं और नौजवानों की इस्लाह करने की कोशिश करते हैं। जवानों को मेरी आहे सहर दे, फिर इन शाही बच्चों को बालों पर दे। खुदाया आरज़ू मेरी यही है, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। ये अल्लामा की दुआ मैंने आपके सामने पेश की कि वो अपनी दुआओं में भी अपनी नौजवान नस्ल को याद रखते हैं और नौजवानों के लिए ये दुआ करते नज़र आते हैं कि ए अल्लाह, मैंने जो कुछ देखा है, जो मेरी बसीरत है, मुझे जो बसीरत तूने अता की है, वो मेरे नौजवानों को भी मिल जाए। और इस कते में एक ये बात काबिल गौर है, काबिल तवज्जो है कि अल्लामा ये चाहते हैं कि उनकी आहे सहर जो है वो भी नौजवानों को मिल जाए। ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आहे सहर क्या है, जिसकी ख्वाहिश अल्लामा कर रहे हैं कि नौजवानों को ये आहे सहर भी मिल जाए। तो सुबह सवेरे बेदार होना, शब बेदारी करना, रात के आखिरी हिस्से में बेदार होना और उसमें जो आहो फरियाद की जाती है अल्लाह के सामने, उसे आहे सहर गाही कहते हैं। और ये बात भी मैं बताता चलूँ कि अल्लामा के कलाम में आहे सहर गाही की भी बड़ी अहमियत है और जब हम उनकी हयात का मुताला करते हैं तो उसमें भी हमें ये चीज़ मिलती है, सामने आती है कि अल्लामा शब बेदार थे। रात के आखिरी पहर ख़ास तौर पर वो बेदार हुआ करते थे, तहज्जुद नमाज अदा किया करते थे और फिर फजर की नमाज तक बेदार रह के अल्लाह ताला का ज़िक्र किया करते थे। और जब वो यूरोप चले गए तो ख़ुद वो एक जगह फरमाते हैं कि यूरोप की फ़िज़ा ने मुझे पूरा मुसलमान बना दिया। और उनका बड़ा मशहूर शेर भी है कि ज़मस्तानी हवा में गर्चे थी शमशीर की तेज़ी, न छूटे मुझसे लंदन में भी आदाब सहर खेज़ी। तो हमारे नौजवानों को ये सबक हासिल करना है अल्लामा की ज़िंदगी से कि वो ये दुआ किया करते थे कि नौजवानों को मेरी आहे सहर मिल जाए। और फिर ये देखना चाहिए नौजवानों को कि अल्लामा की ज़िंदगी में आहे सहर गाही की क्या अहमियत है कि वो यूरोप तशरीफ़ ले गए हैं लेकिन वहाँ भी वो कहते हैं कि आहे सहर गाही मुझसे नहीं छूटी, वहाँ भी ये आदाब नहीं छूटे, वहाँ भी मैं तहज्जुद की नमाज अदा करता रहा और अल्लाह के सामने सरबसजूद होकर ज़िक्र करता रहा। तो अज़ीज़ तलबा और तालिबात और नौजवानों, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बार बार मुतअद्दिद जगहों पर आहे सहरगाही की अहमियत से हमें आगाह किया। और आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे जितने भी पैगंबर हैं, पैगंबरों पर तहज्जुद की नमाज फ़र्ज़ हुआ करती थी और जितने सूफिया हैं उनका भी ये मामूल रहा है और उन्होंने बार बार ये बात कही है कि तहज्जुद के बगैर कभी कोई मुकाम व मर्तबा हासिल नहीं हो सकता। तो मैं बात को थोड़ा मुख्तसर करने की कोशिश करता हूँ आपके सामने कि हमने मौजू आपके सामने ये रखा था कि मौजूदा दौर में नौजवान नस्ल के क्या मसाइल हैं और असर हाजिर में हमारी नस्ल नौ जो है वो किन मसाइल से दो चार है और फ़िक्र इकबाल हमें क्या रहनुमाई फ़राहम करती है। तो अल्लामा का एक और शेर सुन लें, फिर आगे बढ़ते हैं। और ख़ास नुक्ता जो आज के इस लेक्चर में मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो इंशाअल्लाह खुलकर आपके सामने आएगा। अल्लामा फरमाते हैं कि अत्तार हो, रूमी हो, राज़ी हो, गज़ाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बे आहे सहरगाही। आहे सहरगाही के बगैर, सूरज तुलू होने से पहले बेदार हुए बगैर अल्लामा फरमाते हैं कि कुछ हासिल नहीं हो सकता। अत्तार, रूमी और गज़ाली बड़े बड़े मुफक्किरीन थे, बड़े साइंसदान थे, बड़े सूफिया थे, लेकिन अल्लामा कहते हैं कि गज़ाली और अत्तार और रूमी भी नहीं बना जा सकता जब तक आहे सहरगाही नहीं होगी, यानी अल्लाह के सामने हम झुकेंगे नहीं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आज के दौर में आहे सहरगाही तो रही एक तरफ,
آج کے زمانے کی رو میں بہہ کر نوجوان فرض نمازوں سے بھی دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور میں بڑی معذرت کے ساتھ ہی عرض کروں گا کہ ہم لوگ جو اپنے آپ کو اقبال شناس کہتے ہیں اور ماہر اقبالیات کہتے ہیں، بعض اوقات ہماری محفل جاری رہتی ہیں اور دو نمازیں نکل جاتی ہیں. تو کہاں کہ ماہر اقبالیات اور اقبال شناس ہم ہو گئے کہ اقبال تو بار بار آہ سحرگاہی کا کہتے ہیں، تہجد کی نماز کے بارے میں کہتے ہیں، ذکر و فکر کے لیے کہتے ہیں. ان کے کلام میں بار بار یہ ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ اللہ کا ذکر، لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ پڑھا جا رہا ہوتا ہے، لیکن اس ذکر کے جو اصل معنی اور مفہوم ہے اس سے ہم نابلد ہوتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اساتذہ کرام اپنے آپ کو اقبال شناس کہتے ہیں، ماہر اقبالیات کہتے ہیں. نوجوانوں میں اقبال کو پڑھنے کا بہت شوق ہے، کالجز میں، اسکولز میں، یونیورسٹیز میں مقابلے ہوتے ہیں. لیکن اقبال نوجوانوں سے چاہتے کیا ہیں، نوجوانوں کے بارے میں وہ دعا کیا کرتے ہیں، یہ میں نے آپ کے سامنے گزارشات رکھی ہیں کہ علامہ چاہتے ہیں کہ نوجوان آہ سحرگاہی کے عادی بنیں، یہاں تک کہ نماز تہجد پڑھیں، ذکر اذکار کریں. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ موجودہ زمانے میں یہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی. مغرب کی تہذیب اور تعلیم جس سے اقبال بچانا چاہتے تھے، اور واضح طور پہ انہوں نے نوجوانوں کو خاص طور پر مخاطب کر کے کہا تھا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، دامن دین ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی. تو نوجوانوں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اقبال نوجوانوں سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ دین کی طرف آئیں، اپنے مذہب پر کاربند رہیں، اپنی تہذیب پر پوری طرح جمے رہیں، اور کسی طور مغرب کی تہذیب کو اپنانے کی کوشش نہ کریں. اسی میں ان کی فلاح و بقا ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ علامہ اقبال کے اردو کلام میں ان کے بیٹے جاوید اقبال کے نام 3 نظمیں ملتی ہیں. 2 نظمیں جاوید کے نام سے اور 1 نظم جاوید سے. اور اسی طرح سے جاوید نامہ کتاب جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کا اصل مغز جو ہے وہ آخر میں تقریباً 150 سے 200 کے قریب اشعار ہیں. سخن چند با نژاد نو، یعنی جاوید سے کچھ باتیں، اس کا ذیلی عنوان بھی ہے. تو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. اسے جب ہم غور سے دیکھتے ہیں تو بار بار اس کے اندر علامہ اپنے بیٹے کے ذریعے قوم کے نوجوانوں کو یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ کسی بزرگ سے وابستہ ہو جاؤ، بزرگ کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، بزرگ کی طرف آ جاؤ. یہاں تک کہ پھر وہ نام لے کر کہتے ہیں کہ اگر تو اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا چاہتا ہے، جادہ حق پر رکھنا چاہتا ہے، تو پیر رومی کے دامن سے وابستہ ہو جا اور رومی کے در پر آ جا کہ وہ تجھے صحیح راستے پر لے کر چلے گا. اسی طرح سے خطاب با جوانان اسلام، وہ نظم آپ دیکھ لیں، اس کے اندر دین سے وابستہ ہونے کی تلقین کرتے ہیں علامہ اقبال. واضح طور پر بزرگوں کے دامن سے وابستہ ہونے کی تلقین کرتے ہیں. اور میں ایک اور نظم کی طرف آپ کی توجہ دلوانا چاہوں گا کہ ارمغان حجاز کے آخر میں ایک نظم ہے، بوڑھے بلوچ کی نصیحت اپنے بیٹے کو. یہ نظم نوجوانوں کو ضرور پڑھنی چاہیے، بلکہ حرز جاں بنانی چاہیے، اسے یاد کرنا چاہیے. اور اساتذہ کو چاہیے کہ بچوں کو، نوجوانوں کو، لڑکوں کو، لڑکیوں کو یہ نظم یاد کروائیں. 3 اشعار میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. موجودہ دور میں آپ دیکھ لیں، پہلے پس منظر تھوڑا سا آپ کے سامنے آ چکا ہے، ابھی تھوڑا اور دیکھ لیں کہ یہ بات بلا خوف تردید کہی جا سکتی ہے. میں پوری ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں کہ آج پاکستان کے اندر، ہمارے وطن عزیز کے اندر، یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اسکولز میں، بجائے اس کے کہ علامہ کے پیغام کی روشنی میں نوجوان نسل کو دین کے قریب لایا جائے، ایسی رو چل رہی ہے کہ نوجوانوں کو دین سے دور کیا جا رہا ہے. الہاد اور لادینیت کے بیج بوئے جا رہے ہیں، اور بےہودگی کا ایک بازار گرم ہے فیس بک پر اور یوٹیوب پر اور ٹک ٹاک پر. لیکن نوجوان نسل کے ساتھ افسوس کہ ان کے والدین بھی شامل ہو چکے ہیں، اور چند ٹکوں کے لیے ایسی فلمیں بنا رہے ہیں
کہ ہماری تہذیب، ہمارا دین کسی صورت اس کی اجازت نہیں دیتے۔ اسی کی طرف علامہ اقبال نے اشارہ کیا تھا کہ مغربی تہذیب سے بچنا چاہیے۔ تو نظم میں آپ کے سامنے 2-3 اشعار رکھتا ہوں، بڈھے بلوچ کی نصیحت اپنے بیٹے کو۔ آپ دیکھیں گے کہ دین کی کیا اہمیت ہے، اور پھر ہم اپنی بات کو سمیٹنے کی طرف آئیں گے، اور آج کا پیغام آپ تک پہنچاؤں گا کہ اقبال نوجوان نسل سے کیا چاہتے تھے، جسے نوجوان نسل سے آج کے دور میں چھپایا جا رہا ہے۔ تو بڈھا بلوچ اپنے نوجوان بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے آخر میں آ کے کہتا ہے، دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کہ دین اگر ہاتھ سے دے کر ملت آزاد ہو، اگر وطن آزاد ہو، تو ایسی تجارت میں علامہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کا بہت بڑا خسارہ ہے، اس کا بہت بڑا نقصان ہے۔ لہٰذا دین سے ہمیں کسی صورت دور نہیں ہونا، دین سے وابستہ رہنا ہے، دین پر کاربند رہنا ہے، دین کی تعلیمات کو اپنانا ہے۔ علامہ اقبال کے سارے کلام کو بار بار پڑھیں، اس میں سے ایک ہی آواز آتی ہے کہ دین دین، قرآن قرآن، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونا۔ علامہ اقبال کی ساری فکر کا نچوڑ اگر میں اپنے نوجوانوں کے سامنے پیش کروں تو وہ 3 اشعار کے اندر آتا ہے۔ میں یہ 3 اشعار پیش کروں گا آپ کے سامنے، پھر تھوڑی سی مختصر سی ان کی تشریح اور علامہ اقبال کا 2 ٹوک لفظوں میں پیغام آپ کو دے کر آج کی بات کو ہم ختم کریں گے۔ یہ اشعار آپ کو حرز جاں بنانے چاہیے اور اپنے پاس لکھنے چاہیے، یاد کرنے چاہیے، اور اگر اقبال سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اقبال پر ہم پروگرام کرتے ہیں، اقبال پر پی ایچ ڈیز ہو رہی ہیں، ایم فل ہو رہے ہیں، بے شمار کتابیں لکھی جا رہی ہیں، اقبالیات کے فروغ کے لیے بے شمار ادارے قائم کیے گئے ہیں، لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اقبال ہم سے چاہتے کیا ہیں، اقبال کیا کہتے ہیں قوم کو، کہ قوم کیا ہوتی ہے، قوم کیسے باقی رہتی ہے، قوم کی بقا کس چیز میں مضمر ہے۔ ابھی آپ نے دیکھ لیا بڈھے بلوچ کی نصیحت میں، لیکن ایک اور مشہور شعر ہے اقبال کا، وہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ تو نوجوان غور کریں اس پر کہ آج ہم نے مذہب کو پس پشت ڈالا ہوا ہے، اور دین ہم سے جو کچھ کہتا ہے، قرآن ہم سے جو کچھ کہتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جو تقاضے کرتے ہیں، ہم ان پر تو عمل نہیں کرتے، جبکہ مغربی تہذیب کو آنکھیں بند کر کے اپنا رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کروں، اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے یہ بات کرتے ہوئے، آپ نے اس پر غور کرنا ہے نوجوانوں، کہ ہمارے دین نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، جن چیزوں کو بہت معیوب سمجھا ہے، اور میں اگر کھلے لفظوں میں بات کروں، جن باتوں پر قرآن پاک میں قوموں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جن باتوں پر وہ قومیں الٹتی گئی تھیں اور تباہی و بربادی ان کا مقدر بن گیا تھا، وہ باتیں آج پھر ہماری نوجوان نسل کے قلب و ذہن میں اتاری جا رہی ہیں۔ آپ دیکھ لیں، یوٹیوب پر دیکھ لیں، ٹک ٹاک کو دیکھ لیں، اور سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، ایسی چیزیں آتی ہیں کہ شرم سے نگاہیں جھک جاتی ہیں۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے ہماری قوم جن چیزوں کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، وہ آج کے دور میں نوجوان نسل جو ہے سر عام وہ حرکات کرتی دکھائی دیتی۔ لیکن علامہ یہ فرماتے ہیں کہ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ اور ایک اور مشہور نظم کا شعر ہے، بار بار آپ سنتے ہیں، لیکن آج اس پر غور بھی کریں کہ دامن دین ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی۔ یعنی علامہ کے نزدیک تو ملت کا وجود ہے ہی نہیں، دین کے بغیر ملت کا کوئی وجود نہیں ہے، دین کے بغیر قوم بالکل باقی نہیں رہ سکتی۔ تو نوجوان نسل کہاں سے باقی رہ سکتی ہے؟ اگر نوجوان نسل نے کامیاب ہونا ہے، اگر اس نے ملک و ملت کا سہارا بننا ہے، تو اسے دین کی طرف آنا ہوگا۔ اور علامہ واضح طور پر فرماتے ہیں کہ گر تو می خواہی مسلمان زیستن، اگر تو مسلمان بن کے زندگی گزارنا چاہتا ہے، گر تو می خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن، اگر تو مسلمان بن کے زندگی گزارنا چاہتا ہے تو یہ قرآن کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ لیکن افسوس کہ آج قرآن سے بھی ہم
دور سے دور تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور نوجوان نسل کو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی طرف آتی دکھائی نہیں دیتی۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے ہم عصر کی نماز کے بعد دیکھتے تھے کہ مسجدوں کی طرف بچے اور بچیاں رواں دواں ہوتے تھے قرآن پاک پڑھنے کے لیے، مساجد میں قرآن پاک انہیں پڑھایا جاتا تھا۔ لیکن آج آپ جائزہ لے کر دیکھ لیں کہ کسی علاقے میں مسجد کی جانب بچے اور بچیاں جاتی دکھائی نہیں دیتی۔ قرآن کی تعلیم جو اس سے دور ہوتے چلے گئے۔ ہمارا اپنا تجربہ ہے، میں تدریس سے وابستہ ہوں پچھلے 35 سال سے۔ قرآن پاک کے حوالے سے جب ہم بات کرتے تھے، پہلے حدیث مبارکہ کے حوالے سے بات کرتے تھے، تو نوجوانوں کی نظریں جو ہیں وہ ادب سے جھک جایا کرتی تھی۔ لیکن آج جب ہم قرآن پاک کی بات کرتے ہیں، حدیث پاک کی بات کرتے ہیں، حدیث سناتے ہیں، تو بالکل نوجوانوں کی نظریں جھکتی نہیں ہیں، بلکہ بعض اوقات وہ یہ بات کہتے ہوئے میرا کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ بعض اوقات حدیث کی حیثیت پر سوال اٹھانے لگتے ہیں، بجائے اس کے کہ نظریں جھکا دیں اپنی حدیث کے سامنے، قرآن کے سامنے، وہ اس پر چرا کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ جبکہ علامہ کہتے ہیں کہ کی محمد سے وفاتون ہے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ علامہ اقبال کا، جنہیں ہم اپنا ہیرو کہتے ہیں، جن کی محبت کے دعوے کرتے ہیں، جن کے حوالے سے ہم اپنے آپ کو اقبال شناس کہلواتے ہیں، اپنے آپ کو ماہر اقبالیات کہلواتے ہیں، ان کا قرآن و حدیث کے حوالے سے کیا رویہ تھا، یہ دیکھنا چاہیے، نوجوانوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے، نوجوانوں کو اور اساتذہ کو بھی اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ علامہ اقبال کے سامنے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا تھا تو یہ مستند گواہیاں ہیں کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے تھے، آپ پر رقت طاری ہو جاتی تھی، اور آپ پورے ادب و احترام سے اپنے سر کو جھکا دیا کرتے تھے۔ مولانا مودودی نے ایک جگہ یہ بات لکھی ہے کہ جن احادیث پر بڑے بڑے ٹھیٹھ مولویوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی وہ اس کے بارے میں، اس کے حوالے سے شکوک و شبہات کے شکار ہو جاتے ہیں، علامہ جب اس حدیث کو سنتے تھے تو بالکل بچوں کی طرح اس کے سامنے سر جھکا دیا کرتے تھے۔ ایک بالکل چھوٹا سا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے سامنے تنزیہ انداز میں کسی صاحب نے یہ حدیث پیش کی کہ ایک بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک پہاڑ پر موجود تھے کہ پہاڑ لرزنے لگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا پاؤں مبارک مارا اور کہا کہ کیوں حرکت کرتا ہے، تجھے معلوم نہیں کہ تجھ پر ایک نبی، 2 شہید اور ایک صادق موجود ہیں۔ وہ پہاڑ وہیں جم گیا، وہیں کھڑا ہو گیا۔ تو ان صاحب نے کہا کہ آپ اس حدیث پر یقین رکھتے ہیں؟ علامہ اقبال نے کہا کہ اس میں اچنبے کی کیا بات ہے، پیغمبر کے قدموں تلے آ کر تو مادے کے بڑے سے بڑے جو تودے ہیں یا بڑے سے بڑے جو پہاڑ ہیں وہ لرزنے لگتے ہیں، تو یہ پہاڑ تو کوئی چیز ہی نہیں، میں بالکل اس حدیث کو مانتا ہوں۔ تو یہ حدیث کے حوالے سے رویہ تھا۔ قرآن پاک کے حوالے سے بے شمار واقعات ہیں، اقبال اور قرآن کے عنوان سے بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں جو بچوں کو پڑھنی چاہیے، سمجھنی چاہیے، اور انہیں پتہ چلے کہ ہمارے یہ راہبر اور رہنما قرآن کے حوالے سے کیا رویہ رکھا کرتے تھے۔ قرآن کی بات جب آ جایا کرتی تھی تو علامہ اقبال اس کے سامنے بھی اپنا سر جھکا دیا کرتے تھے اور کسی دلیل کو درخور اعتنا نہیں سمجھا کرتے تھے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ اور میں آپ کے سامنے پیش کروں، پھر اسے سم اپ کرتے ہیں اپنی بات کو، کہ علامہ اقبال کی ایک بہن جو ہے وہ مسائل کی وجہ سے گھر آ گئی تھیں اور سسرال میں تنگ کیا کرتے تھے، گھر آ گئی اور ان کے خامن جو تھے وہ بڑے عرصے انہیں لینے کے لیے نہیں آئے، کئی سال اپنے والد کے گھر میں سیالکوٹ میں شیخ نور محمد کے پاس ان کے گزر گئے۔ اتفاق سے پھر جب ان کی ساس کا انتقال ہوا تو علامہ اقبال کے جو بہنوئی تھے انہوں نے کوشش شروع کی کہ منا کے گھر لے آتے ہیں واپس۔ وہ سیالکوٹ میں پہنچے علامہ اقبال کے والد کی بارگاہ میں اور عرض کی کہ میں اپنی بیوی کو لے کر جانا چاہتا ہوں۔ تو علامہ اقبال کے والد بہت نرم خو انسان تھے، آپ نے انہیں بٹھا لیا۔ علامہ اقبال اتفاق سے لاہور سے چھٹیاں آئے ہوئے تھے ان دنوں میں سیالکوٹ۔ علامہ اقبال کو جب پتہ چلا کہ جنہوں نے کئی سال تک ہماری بہن کو پوچھا نہیں تھا
وہ انہیں لینے کے لیے آیا ہوا ہے تو آپ غصے میں آ گئے۔ علامہ اقبال کو غصہ نہیں آیا کرتا تھا عام طور پر، لیکن جب آ جایا کرتا تھا غصہ کبھی کبھار تو بڑا شدید آیا کرتا تھا، تو بہت غصے میں آ گئے اور آپ نے آ کے والد کو کہا کہ ہم اپنی بہن کو کبھی نہیں بھیجیں گے، انہوں نے بہت تکلیف دی ہے اسے۔ تو سب پر خاموشی طاری ہو گئی اور والد جو رضامند ہو چکے تھے کافی حد تک اپنی بیٹی کو واپس بھیجنے کے لیے، انہوں نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد علامہ اقبال کو انہوں نے بلایا، علامہ اقبال سخت غصے میں، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم کسی صورت میں اپنی بہن کو نہیں بھیجیں گے۔ لیکن شیخ نور محمد نے کہا کہ اقبال تمہیں معلوم ہے قرآن کیا کہتا ہے؟ اقبال نے کہا کہ قرآن کیا کہتا ہے؟ تو شیخ نور محمد نے کہا کہ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح میں خیر ہے۔ علامہ اقبال بالکل جھاگ کی طرح بیٹھ گئے اور خاموش ہو کر ایک طرف کو چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد شیخ نور محمد نے پوچھا کہ اقبال پھر کیا خیال ہے، کیا کہتے ہو؟ علامہ اقبال کے الفاظ سے کہ جو قرآن کہتا ہے، لہٰذا اس بہن کو ساتھ بھیج دیا گیا۔ تو یہ ضرورت ہے آج کل کے دور میں ہمیں کہ قرآن پاک پر ہم اس کے تمام تر احکامات پر عمل پیرا ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو جائیں اور شریعت اسلامی پر پوری طرح چلیں، اور مختلف قسم کی خرافات جو نوجوانوں میں آ گئی ہیں، مختلف قسم کی بے شرمیاں اور بے حیائیاں جو نوجوانوں میں شامل ہو گئی ہیں، داخل ہو گئی ہیں، ان سے اپنے دامن کو بچانا چاہیے۔ علامہ اقبال نے بار بار نوجوانوں کو اس دور کی بے حیائی سے، بے شرمی سے بچانے کی کوشش کی، اور بار بار یہ سبق دیا ہے کہ نوجوانوں کو اپنے اندر غیرت پیدا کرنی چاہیے، اپنے اندر شرم پیدا کرنی چاہیے، دین کی طرف راغب ہونا چاہیے۔ وہی جو نظم میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، بڈھے بلوچ کی نصیحت اپنے بیٹے کو، اس کا ایک اور شعر سن لیں کہ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگو دو میں، غیرت ہے بڑی چیز جہان تگو دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ اور اسی کا وہ اگلا شعر تھا، اس سے اگلا شعر ہے، دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ اور جاوید اقبال کے توسط سے علامہ اپنے نوجوانوں کو بار بار مخاطب کرتے ہیں، لہٰذا ایک شعر میں دیکھیں صاف طور پر نوجوانوں کے لیے پیغام ہے اپنے بیٹے کے ذریعے کہ غارت گر دین ہے یہ زمانہ، ہے اس کی نہاد کافرانہ۔ تو عصر حاضر میں نوجوانوں کے مسائل ہم دیکھ رہے ہیں، فکر اقبال کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو دیکھ لیں موجودہ زمانے کو علامہ کیا فرماتے ہیں کہ غارت کرے دین ہے یہ زمانہ، ہے اس کی نہاد کافرانہ۔ یعنی یہ دین جو ہے، یہ زمانہ جو ہے، یہ دین کو غارت کرنے والا ہے، دین کو تباہ و برباد کرنے والا ہے، اور اس کی بنیادیں جو ہیں وہ کافری پر یعنی اللہ کے انکار پر مبنی ہیں۔ لہٰذا اللہ کا انکار جو ہے وہ کسی طور دین کو پسند نہیں ہے، دین تو اسے شرک کہتے ہیں، اور ہمارے دین کی بنیاد ہی اللہ تعالیٰ کی توحید کے اسباب پر ہے۔ اور علامہ اقبال کے خطبات اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو ان کا مرکز و محور بھی اسباب باری تعالیٰ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو مغربی معاشرہ نہیں مانتا، علامہ اقبال نے پورے اپنے ساتھ کے ساتھ خطبات جو ہیں وہ اس کے اسبات میں لکھے، یعنی وجود باری تعالیٰ کو خطبات میں ثابت کیا ہے اور دین کو، روحانیات کو ثابت کیا ہے۔ تو علامہ ایک اور شعر میں، اب میں بات اپنی سمیٹنے کی طرف آتا ہوں، نوجوانوں کو ایک پیغام دینے کے بعد جو ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں اس سے پیغام کیا ملتا ہے، علامہ اقبال کے شعر کی روشنی میں آپ کے سامنے میں یہ بات رکھتا ہوں۔ خاص طور پر نوجوانوں کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، اور نوجوانوں کے حوالے سے یہ شعر دیکھ لیں اور سبق حاصل کریں اس سے کہ موجودہ زمانے میں ہماری نوجوان نسل کس طرف جا رہی ہے اور علامہ نوجوانوں کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا۔ قبیلے سے یہاں مراد قوم ہے، ملت ہے، ملت اسلامیہ ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور علامہ اقبال کس نوجوان کو، کس جوان کو، جوان میں یاد رکھنا ہے آپ نے کہ لڑکے اور لڑکیاں، طلباء و طالبات دونوں شامل ہیں۔ تو علامہ اقبال کس نوجوان کو پسند کرتے ہیں، کس نوجوان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ قوم کے لیے مفید ہے، پاکستانی
قوم کے لیے، پاکستان کے لیے، وطن عزیز کے لیے کون سا نوجوان پیارا ہے، کون سا نوجوان اس کی نظر میں اچھا ہے، یہ میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں۔ اسے ہم نے اپنے دامن میں سمیٹ کر رکھنا ہے اس بات کو، اور اس شعر پر پورا اترنے کی کوشش کرنی ہے۔ علامہ اقبال دیکھیں کیا کہتے ہیں، وہی جوان ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، وہی جوان قوم کے لیے پسندیدہ ہے، پاکستان کے لیے مفید ہے، وطن اسی کو پسند کرے گا۔ شباب جس کا ہے بے داغ ضرب ہے کاری، جس کا شباب، جس کی جوانی بے داغ ہو، پاک ہو، صاف ہو، ہر قسم کی آلودگیوں سے دور ہو، ہر قسم کی برائیوں سے دور ہو، وہ نوجوان ملک کے لیے، قوم کے لیے مفید ہے، اور وہی ملک و قوم کے کام آ سکتا ہے جس کا شباب یعنی جوانی بے داغ ہو، اور ضرب ہے کاری یعنی اس کی ضرب، اس کی چوٹ جو اللہ کے دشمنوں پر پڑے وہ ایسی کاری ہونی چاہیے کہ دشمن کا کام تمام ہو جائے، اور ہمارے ملک کی طرف، ہماری قوم کی طرف، ہمارے دین کی طرف اور اس خطے کی طرف کوئی ٹیڑھی آنکھ سے اور میلی نظر سے نہ دیکھ سکے۔ اگر ہم یہ بات سمجھ جائیں تو پھر ہماری قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، اور ہمارا مستقبل تابناک ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ یہی کہ وہی جوان ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہے بے داغ ضرب ہے کاری، وما علینا الا البلاغ۔